अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अगस्त 2016 में एक बार फिर से वही कंटेनर, वही कप्तान, मगर इस दफा नया मुतालबा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बार फिर सड़कों पर आ गई है और इस दफा मुतालबा है एहतसाब का। आखिर कब तक ये धरना सियासत जारी रहेगी और कब अवाम को हर मुतालबे के लिए सड़कों की राह ही देखनी पड़ेगी, इसी पर बात होगी। मैं हूं मुबश्शिर हाशमी। मेहमानान गिरामी से आपका इंट्रोडक्शन कराता चलूं। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने लाहौर स्टूडियो से। कुछ ही देर में हमें पीपल्स पार्टी की रहनुमा महरीन अनवर राजा भी ज्वाइन कर लेंगी और इस्लामाबाद से हमें ज्वाइन कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। दोनों मेहमानान गिरामी का बहुत बहुत शुक्रिया। और सबसे पहले जावेद अब्बासी साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करेंगे। सूरत हाल ये है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सड़कों पर आ गई है, पाकिस्तान अवामी तहरीक भी सड़कों पर आ गई है, तो आखिर हर मसले का हल एहतजाज ही क्यों है? अगर अवाम अपना कोई मुतालबा सामने लाते हैं तो इंतजार क्यों किया जाता है कि वो पहले सड़कों पर आए और फिर उसके बाद कोई कंपनसेशन मिले? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया। हमारी कभी ख्वाहिश भी नहीं थी और हम कभी चाहते भी नहीं थे कि वो सड़कों पर आएँ और धरने दें और लोगों को बाहर निकालें। हमने तो कहा था कि एक पार्लिमान मौजूद है और पार्लियामेंट के अंदर बैठकर तमाम मसाइल का हल है। जो पहला धरना था वो आपको याद होगा कि उसके नतीजे में 120 दिन से ज़्यादा शायद वो रहा है। जो लैंग्वेज इस्तेमाल की गई, जो लोगों के बारे में बातें की गई, उसके आखिर में जाकर जनाब फिर बैठे हैं, TORs बने और TORs के नतीजे में फिर कमीशन बनाया गया और उनकी बात, और वो भारी बात जो हम पहले दिन से कह रहे थे कि हम इस पे कमीशन बनाने के लिए तैयार हैं। आप कह रहे थे कि 2013 के इलेक्शन रिग्ड हुए हैं, उसमें सिस्टमेटिक रिगिंग हुई है, उसमें कुछ लोगों ने फ़ायदा दिया और फ़ायदा हमारी जमात को पहुंचा है। तो हमने कहा था कि यहाँ बैठकर इस पर TORs बना लेते हैं। और उन्होंने इतना बड़ा धरना देकर, मुल्क की इकानमी को नुकसान देकर, मुल्क के सारे इंस्टीट्यूशन को बड़ा सख्त उसके लैंग्वेज इस्तेमाल करके फिर भी उन्हें बार बार साथ बैठना पड़ा, पार्लियामेंट में अंदर दोबारा जाना पड़ा। TORs पे हम एग्री हुए हैं। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, चाहे इलेक्शन में धांधली का मामला हो, चाहे TORs का मामला हो, चाहे सानह मॉडल टाउन की तहकीकात का मामला हो, हुकूमत हमेशा से रिलक्टेंट रही है और तीनों ही बड़े मामलात हैं जिनका अभी तक कोई हल नहीं निकला। खुसूसी तौर पर सानह मॉडल टाउन की तहकीकात के लिए कुछ भी पेशरफ नहीं हो सकी, इसकी क्या वजह है फिर? देखिए जी, तीनों मामला जो थे वो तीनों मामला को तो कहें, दो मामला कहें। एक मामला इलेक्शन कमीशन वाला जो था वो मुकम्मल हो गया था, उसके नतीजे में कमीशन बना, चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में उन्होंने कह दिया कि ऐसी कोई रिगिंग शवाहिद नहीं मिले हैं और वो मामला ख़त्म हो गया था और उसके नतीजे में वो पार्लियामेंट में वापस आ गए थे, उन्होंने काम शुरू कर दिया था। अब ये दो जो इशू हैं उसमें भी सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान मियां नवाज शरीफ साहब खुद कौम के सामने आए हैं। उन्होंने कहा है कि अपोजिशन को क्या, पहले अपोजिशन ने कहा जी आप चीफ जस्टिस को लेटर लिखें, वो लिखा है। फिर उन्होंने कहा कि अपोजिशन के साथ मिलकर TORs बनाए जाएं। उन्होंने कहा अपोजिशन आए और हम मिलकर TORs बनाने के लिए तैयार हैं। अब अपोजिशन किसी एक चीज पे एग्री नहीं है। अपोजिशन के अपने अपने एजेंडे हैं, इनका किसी का एक एजेंडा है, किसी का दूसरा एजेंडा है। कुछ लोगों का ख्याल है कि हम लोगों को सड़कों पर लाएं, हम 2018 से पहले किसी तरह इनकी हुकूमत को खत्म। लेकिन जावेद अब्बासी साहब, आप लोग भी तो ऐसे कर रहे हैं ना कि धरने के जवाब में आप लोग भी जलसे कर रहे हैं, उसका हल कोई नहीं निकाल रहे। यास्मीन राशिद साहिबा, अब आप लोगों ने सड़कों पर भी आने का प्लान कर लिया है, सड़कों पर आ चुके हैं आप लोग। आपको क्या लगता है जो धरना सियासत है, खान साहब पहले भी रेमंड डेविस के मामले पर बाहर निकले, फिर हमने देखा नेटो सप्लाई के मामले में, फिर 2014 का धरना भी सभी को याद है। आखिर क्या खान साहब का यही मुतालबा होता है, हर बात का धरने में ही जवाब होता है, धरना करेंगे तो मुतालबात की मंजूरी होगी, कोई और हल नहीं है? मेरे ख्याल में मुबश्शिर, हमें अपनी तारीख जो है ना उसको अपने सामने रख के और फिर इस तरह का कमेंट पास करना चाहिए। इम्पॉर्टेंट ये चीज़ है कि इमरान खान साहब, जब आप मुतालबा ये पिछले धरने की आप जो बात कर रहे हैं, इमरान खान साहब पहले तो असेंबली में ही गए थे। अगर आप इफ़ यू कीप योर हिस्ट्री करेक्ट, खान साहब अपने ठीक होते ही यानी सेहतयाब होते ही असेंबली में गए और उन्होंने ये कहा कि ये धांधली ज़्यादा इलेक्शन है, आप मेरे 4 हलके खोल दीजिए। अगर आप ये 4 हलके जो हैं उनमें धांधली ना निकली तो मैं आपको मनोन जिस तरह का आपका सारा नतीजा मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगा। उस वक़्त चौधरी निसार साहब ने कहा जी आप 4 हलकों की बात करें, हम 40 हलके खोलने को तैयार हैं। आई होप यू रिमेंबर दिस। उसके बाद आपके सामने एक पूरा साल हम
کبھی ایک دروازہ کھٹکھٹائیں کبھی دوسرا کھٹکھٹائیں، کوئی کچھ نہ بنا، آخر تنگ آ کے مجبور ہو کے ہم سڑکوں پہ نکلے۔ یہ غلط بات ہے، یہ عباسی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ ہم لوگوں کو دھرنا سیاست میں بلیو کرتے ہیں۔ اب کیا ہوا ہے، آج سے 3.5 مہینے پہلے پاناما لیکس آئیں سامنے، آپ بتائیے وہ ہم نے کی تھی وہ پاناما لیکس؟ وہ تو آپ کے ایک کنسورشیم آف جرنلسٹ جو ہیں جن پہ آپ لوگوں کو اعتماد اور اعتقاد ہونا چاہیے، کیونکہ وہ وائٹ کالر کرائم جو ہے اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے یاسمین راشد صاحبہ، وہ معاملہ ایک طرف، پاناما لیکس کی تحقیقات کا معاملہ ایک طرف، آپ لوگ سولو فلائٹ چلے جاتے ہیں، جب اپوزیشن کو آپ ساتھ لے کر نہیں چلیں گے تو پھر آگے مسائل تو آئیں گے نا؟ نہیں، میرا خیال ہے مبشر اس بات کو آپ سولو فلائٹ، آپ پہلے تو اس بات کو کلیئر کریں جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں کو احتجاج کرنے کی عادت ہے۔ ہم لوگ آپ کے سامنے 8 ٹی او آرز کی میٹنگ ہوئی، یہ حکومت ٹی او آرز بنانے کو تیار ہی نہیں تھی، یہ کہتے تھے ہم نے نام لینا ہی نہیں ہے، نواز شریف کا نام نہیں آنا چاہیے۔ بھئی کیوں نہیں آنا چاہیے؟ کہ جی ان کا نام کیونکہ پاناما لیکس میں نہیں آیا، ہم نے بارہا دفعہ یہ سمجھایا کہ ان کی بیٹی جو کہ ان کی ڈیپینڈنٹ ہے ان کا کیونکہ نام آ گیا ہے، اس وجہ سے نواز شریف صاحب کو اپنی ٹریل آف منی شو کرنی پڑنی ہے۔ اس وجہ سے کیونکہ انہوں نے اپنے کاغذ جو جمع کروائے تھے الیکشن میں، اس میں نہ انہوں نے لائبلٹیز اور نہ ان کے ایسٹس ڈکلیئر کیے، تو مہربانی کر کے ان سے کہیے کہ وہ اپنی منی ٹریل دکھا دیں۔ یہ کوئی غلط بات تو نہیں ہے، بلکہ یہ ہماری ڈیمانڈ نہیں ہے، آپ سب کی ڈیمانڈ ہونی چاہیے۔ اور اگر یہ پیپر صحیح نہیں تھے جو آپ یہ کنسورشیم آف جرنلسٹ نے نکالے، تو پھر کیمرون کو آ کے سمجھانے کی کیا ضرورت پڑی تھی آ کے پارلیمنٹ میں، اور آئس لینڈ کے پرائم منسٹر کو ریزائن کرنے کی کیا ضرورت پڑی تھی؟ وہ دے آر اوتھینٹک پیپرز، وہ ان میں سچائی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا تو ڈاکٹر صاحبہ، عمران خان صاحب اپنے صاحب کے لیے پیش کیوں نہیں کر رہے؟ ان پر الزامات لگائے جا رہے ہیں، وہ ایک پریس کانفرنس کر لیں اور اپنا آپ شو کر دیں۔ مبشر آپ مجھے یہ بتائیے کہ عمران خان تو حکومت نہیں ہے نا، حکومت تو اپنا اس وقت نون لیگ کی ہے۔ کسی نے منع کیا حکومت کو کہ اگر کوئی غلط کام آپ ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہیں یا کسی نے کوئی غلط اپنی سٹیٹمنٹس دی ہیں تو آپ ان کے خلاف ایکشن لیں؟ کس نے منع کیا آپ کو؟ بات اصل میں یہ ہے، ان کو کیا 3 سال بعد یاد آیا عمران خان کے یہ سارے پرچے جب ان کے اپنے پرچے سامنے آئے ہیں؟ بات یہ ہے، آج یہ وہ ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی عمران خان آ کے ایکسپلین کریں۔ عمران خان نے تو جس دن اسمبلی میں آیا اس نے کہا آپ ٹی او آرز بنائیں، آپ میرا اور نواز شریف کا اکٹھا احتساب کر لیں، وہ تو انکار کرنے کو تیار ہی نہیں ہے۔ بھئی یہ کہاں کی ڈیمانڈ؟ ایکچولی دے بلیو offense is the best possible defense، اور ان کا خیال ہے کہ ہم سارے بیوقوف بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب کوئی عوام بیوقوف ہے نہ ہم بیوقوف ہیں۔ صحیح، اچھا جاوید عباسی صاحب، اب صورتحال یہ ہے کہ آج خان صاحب نے کہا ہے کہ نیب جو ہے نواز شریف اور اسحاق ڈار کو بچانے کی کوشش کر رہی ہے، اس بات میں کس حد تک صداقت ہے؟ کیا ادارے آزاد نہیں ہیں؟ دیکھیں جی، خان صاحب بڑے لیڈر ہیں، وہ کوئی بھی الزام لگا سکتے ہیں، اور پاکستان کی ہسٹری میں آپ نے دیکھا کہ خان صاحب نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کر بھی، کنٹینر کے بعد بھی، ہر پریس کانفرنس میں بھی بہت سارے الزامات لگائے ہیں اور ہر نئی بات کی اور نیا الزام لگایا ہے۔ اب یہ بات ابھی ڈاکٹر صاحبہ کہہ رہی تھی، میں ان کا صرف اتنا جواب دے دوں کہ یہ ابھی ٹی او آرز کی میٹنگ میں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، مذاکرات کر رہے تھے۔ انہوں نے پہلے کہا کہ ٹی او آرز پہ اکٹھے ہوں گے اور یہ الیکشن کمیشن میں چلے گئے ہیں اور انہوں نے یہاں ہماری ڈسکوالیفیکیشن کے لیے کیس جو ہے وہ دائر کر دیا ہے۔ اب انہیں ایک بات کسی ایک طرف تو کھڑے ہو جاتے، یا یہ ٹی او آرز کو مانتے اور ہمارے ساتھ کھڑے ہوتے کہ ٹی او آرز بنائیں اور کمیشن بنائیں، یا یہ الیکشن کمیشن میں گئے تو مہربانی کر کے الیکشن کمیشن کو آپ فیصلہ کرنے دیں۔ اگر یہ الیکشن کمیشن کے پاس چلے بھی گئے ہیں، ان کا وہاں اعتماد بھی ہے، اب یہ ممبر جو آ گئے ان پہ بھی ان کا اعتماد ہے، تو اب لوگوں کو سڑکوں پر لانا، اب لوگوں کو دھرنا دینا، اب یہ ڈاکٹر صاحب آپ لوگ بھی تو انتظار کر لیں، الیکشن کمیشن نظر نہیں آ رہا ہے۔ عباسی صاحب دوسری بات جو ابھی آپ نے پوچھی ہے، سارے ادارے آزاد ہیں، نیب آزاد ہے، کسی کو نیب کے اوپر بالکل کوئی پابندی نہیں ہے۔ لیکن جاوید عباسی صاحب، 3 سال بعد آپ لوگوں کو کیسے خیال آ گیا عمران خان کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا؟ جب اس طرح کی تحریک کا اعلان کیا گیا، پہلے کیوں نہیں کیا؟ اور اگر بات کی جائے حکومت کی، تو حکومت الزامات نہیں لگاتی، حکومت امپلیمنٹیشن کرتی ہے، اور ہم نے دیکھا کہ پرویز رشید جب بھی آتے ہیں وہ الزام خان صاحب پر لگا دیتے ہیں، خان صاحب ان پر الزامات لگا دیتے ہیں۔ حکومت کا کام امپلیمنٹیشن ہے، اگر آپ کے پاس ثبوت ہے تو ایکشن لیں۔ ہم نے بالکل الزام نہیں لگایا جی، ہم نے تو اسپیکر کے پاس ریفرنس بھیجا ہے، وہاں بات کلیئر ہو جائے گی۔ اگر تو یہ کلیئر ہیں اور اگر یہ معاملہ ٹھیک ہے، ہم اپنا کیس پیش کریں گے، وہاں سے اگر الیکشن کمیشن پہ بگائے گا، ہمارے لوگ اپنی بات ثابت کریں گے، اور اگر یہ بات کلیئر ہوگی کہ ان کے معاملات ٹھیک ہیں تو ہم ان سے سیگری ہیں۔ ہم نے تو کہیں الزام نہیں لگایا، ہم تو پریکٹیکل یہ کام کیا ہے، اور انہیں یہ بھی الیکشن کمیشن میں ہمارے
ہوئے ہیں. ہماری صرف ان سے ایک ریکویسٹ ہے ڈاکٹر صاحبہ کے ذریعے ان کی پارٹی کو کہ مہربانی کر کے اس ملک کو چلنے دیں, مہربانی کر کے اس ملک سے دھرنوں سے نکالیں. آپ نے کیونکہ آپ لوگ یہ بھی کہتے ہیں نا کہ سی پیک کو روکنے کی سازش کی جا رہی ہے پی ٹی آئی کی لوگوں کو آپ نے جانب کہا سے. جی ڈاکٹر صاحب, آپ نے لوگوں کو کہا کہ اگر اجازت دیں تو میں جواب دے دوں گا. جی بتائیے ڈاکٹر صاحب. میرا خیال ہے عباسی صاحب ایک سیکنڈ, سب سے بڑی یہ بات ہے, اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگوں نے جتنے جلسے جلوس کیے تھے جب آپ اپوزیشن میں تھے, آپ بھی ملک کو تباہ کرنے کے اوپر تباہی کے دانے پہ لے کے جا رہے تھے. یہ تو جمہوریت کا حسن ہے. ہم تو پروٹیسٹ کریں گے جب ہم سوچیں گے کوئی زیادتی ہو رہی ہے اور غلط بات ہو رہی ہے. سب سے پہلے ہم اپنے سارے آپشنز کو ایگزاسٹ کیا, آپ کے پاس ہم اسمبلیوں میں آئے, آپ لوگوں نے یہ بات کہنا مانا ہی نہیں جب ہم نے کہا کہ اگر آپ نے احتساب شروع کرنا ہے تو احتساب جو ہے وہ پرائم منسٹر سے شروع ہوگا. وجہ یہ ہے ہی از دا چیف ایگزیکٹو آف دس کنٹری. الزام تو ان کے اوپر لگا ہے, اوپر سے آپ شروع کریں گے, نیچے تک آپ کا جہاں تک دل کرتا ہے آپ احتساب کریے, سب کو نکالیے, ہماری طرف سے سارا پارلیمنٹ اٹھا کے باہر پھینک دیجئے. احتساب ہونا بڑا ضروری ہے, نمبر ون. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب, ایک بریک لینی ہے اور بعد پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی موقف شامل کریں گے کہ آخر پاکستان پیپلز پارٹی اس وقت کہاں سٹینڈ کر رہی ہے. بلاول بھٹو نے ٹویٹ تو کیا ہے گڈ لک کا, کیا وہ اس کا حصہ بنیں گے بھی یا نہیں, اس بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. مہرین صاحبہ, بلاول بھٹو زرداری نے آج ٹویٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ گڈ لک پاکستان تحریک انصاف کی جو کیمپین چل رہی ہے تحریک احتساب کے نام سے. تو آپ کے خیال میں آپ لوگ ساتھ بھی نہیں دے رہے, کھل کر سامنے بھی نہیں آ رہے, اور کیا ابھی تک جو آپ کی پارٹی قیادت ہے وہ ڈیسائیڈ نہیں کر پائی کہ آپ لوگوں نے حکومت کا ساتھ دینا ہے یا اپوزیشن کا ساتھ دینا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کھل کے سامنے آنے کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ ہماری پارٹی کا ایک اپنا سٹانس ہے, کھل کے بالکل. آپ مطالبات آپ کے وہی ہیں, لیکن آپ لوگ جس طرح کہتے ہیں استعفیٰ چاہیے, لیکن جب باری آتی ہے تو آپ لوگ پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. کیا باری آ گئی ہے؟ جب آزاد جموں کشمیر الیکشن سے پہلے میں بات کر لوں, آپ ذرا تسلی رکھیں. بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بڑا کلیئرلی اس بات کو ایمفسائز بھی کیا ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی کا, ہر سٹیزن کا, شہری کا ایک جمہوری حق ہے کہ اگر اس کے مطالبات, جائز مطالبات پورے نہ ہوں تو بالکل اس کو جو بھی جمہوری رولز کے اندر رہتے ہوئے احتجاج کرنا ہے وہ کرے گا. اور دیکھیے یہ احتجاج پی ایم ایل این بھی کرتی رہی ہے اپنے وقت میں, اور میں سمجھتی ہوں ہر پولیٹیکل پارٹی کا ایک حق ہے. اور دوسرا, جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا تعلق ہے, وہ آپ نے دیکھا کہ پیناما, کرپشن, اور جہاں تک
طرح PTI سامنے آئی ہے, پاکستان عوامی تحریک سامنے آئی ہے. ہم نے پٹیشن دائر کی ہوئی ہے الیکشن کمیشن کے اندر, کیسے کھل کے, مطلب آپ سے ایک سوال کرنے کے لیے آپ اس بات کو طول دے رہے ہیں. ہم نے الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کی ہوئی ہے, اپنا علائم عمل سے اپوزیشن کے اندر خورشید شاہ صاحب بات کرتے ہیں, پھر آپ کیا ٹویٹ بھی نہ کریں, آپ کو ٹویٹ کرنے سے اگر اعتراض ہے تو پھر ہم وہ تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحبہ, ڈاکٹر یاسمین راشد
وہ جلسہ کر سکتے ہیں, وہ ریلی نکال سکتے ہیں, لیکن اگر ان کی کوئی ڈیمانڈ جینوان ہو, اگر وہ واقعی کوئی ان کی چلیں ڈیمانڈ کوئی ایسی الیکشن ہے, میں دھاندلی وہ کا معاملہ سمجھتے ایک ہیں طرف, ان کو پاناما حق ہے. لیکس کی لیکن تحقیقات اس کا کے معاملہ لیے ایک طرف, لیکن عدالتیں سانحہ موجود ماڈل ہیں. ٹاؤن میں جو انصاف لینا ہوتا ہے 14 تو معصوم لوگوں کو قتل ہوئے, عدالتوں جاوید میں عباسی صاحب, جسٹس باقر حسین کی رپورٹ بھی منظر عام پر نہیں آئی, پہلے اس کی وجہ بتا دیں منظر عام پر کیوں نہیں آئی, تحقیقات ابھی تک کہاں پہنچی ہیں, اس کا جواب دے دیں آپ. لیکن اس کی رپورٹ آ گئی ہے, سب کو پتا ہے, ساری بات وہاں جو ہے جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی ہے, ان کو بیچ میں شامل کیا گیا ہے. اب کچھ لوگ رپورٹ منظر عام پر نہیں آئی, اگر آپ کے پاس آپ رپورٹ ارینج کر سکتے ہیں جاوید عباسی صاحب تو بہت مہربانی ہوگی. اب بھی میرے جیب میں پڑی نہیں ہے کہ میں فوراً نکال کے آپ کے آگے رکھ لوں گا. پہلے آپ پتا ہوتا کہ آپ اس بات کرتے تو اس کے لیے بہترین آدمی وہ چلیں تحقیقات کا بھی بتا دیں. ترجمان ہوتا تو آپ اس کو بات کرتے تو وہ زیادہ آپ کو بہتر بتا سکتا ہے. لیکن میں کہتا ہوں کہ سر آپ سینیٹر ہیں جاوید عباسی صاحب, سینیٹ میں کبھی معاملہ ڈسکس نہیں ہوا سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کے حوالے سے؟ 2 سال ہو گئے, کئی دفعہ ڈسکس ہوا ہے, اس کا جواب دیا گیا ہے اور ان کو بتایا گیا, ساری باتیں ان کے آگے رکھی گئی ہیں. اور قادری صاحب مطمئن ہو گئے تھے, مطمئن ہونے کے بعد وہ کینیڈا چلے گئے تھے. تو حکومت کیا کہتی ہے؟ جسٹس باقر حسین کی رپورٹ کے حوالے سے حکومت کیا کہتی ہے؟ اب کوئی نئے ایجنڈے کے ساتھ, اب اگر کوئی نئے ایجنڈے کے ساتھ واپس آئیں تو ایجنڈے ان کے بدلتا رہتا ہے, یہ کوئی نیا ایجنڈا ہوگا. چلے 14 چھوڑیں, وہ پاکستان عوامی تحریک کے کارکنی تھے, وہ 14 پاکستانی تھے جاوید عباسی صاحب, اور پھر بھی ابھی تک ان کا انصاف نہیں ہوا, نہ ہی تحقیقات ہو سکی. نئی تحقیقات ہوئی ہے, پھر یعنی پاکستان عوامی تحریک کا دھرنا جائز ہے, ان کا احتجاج جائز ہے؟ نہیں, میں کہتا ہوں کہ دھرنا ہر جماعت کا اپنا اندرونی معاملہ ہے. اگر کوئی دھرنا دینا چاہتا ہے, کوئی 14 معصومین کا معاملہ ہے. جی یاسمین راشد پارلیمان موجود ہے, پارلیمنٹ کے اندر جو جماعتیں موجود ہیں وہ وہاں آ کر اپنی بات آگے رکھیں. میرا خیال ہے جاوید عباسی صاحب, یہ جو قتل و غارت ہوئی تھی ماڈل ٹاؤن کے سانحہ میں, اس کے اندر پنجاب کی پولیس انوالو تھی, میڈیا نے باقاعدہ کوریج دی تھی, اس میں وہ گلو بٹ اور وہ سارے بٹ جو تھے وہ بھی سامنے آئے تھے. اور آپ کیونکہ ماشاءاللہ سینیٹر ہیں, اور حکومتوں کا کام جو ہوتا ہے وہ ان سچویشنز کو کنٹرول کرنے کا ہوتا ہے. اگر پولیس, پنجاب کی پولیس نے گولی چلائی جس کے اندر 100 بندے زخمی ہوئے اور 14 بندے قتل ہوئے, تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ اس کا ذمہ وار چیف منسٹر ہوگا, اس کا ذمہ وار انٹیریئر کا منسٹر ہوگا, اس کے ذمہ وار جو ہے وہ آئی جی پولیس ہوگا. دے آر ریسپانسبل فار اٹ. اور کوئی اور آپ بھی ایگری کریں گی کہ اب ہر بندے کو انصاف کے لیے پھر دھرنا ہی دینا ہوگا, ورنہ حکومت بھی نہیں سنے گی, انتظامیہ بھی نہیں سنے گی؟ دیکھیں مبشر, میں ایک بات کرتی ہوں کہ کلہاڑے سے کپڑے دھو اور پھر کہو اللہ خیر کرے گا. جب کلہاڑے سے آپ کپڑے دھو رہے ہیں تو کپڑے تو ٹوٹے ٹوٹے ہو جائیں گے. یعنی عوام کو آپ کلہاڑے سے دھو رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں اللہ خیر کرے گا. ایسے تو نہیں ہوتا. پوری عوام پہلے ہی سڑکوں پہ ہے مبشر, نابینا افراد, کلرکس, ڈاکٹر, وکیل, مطلب کون ہیں جو پیرامیڈیکل کو آپ دیکھ لیں, اور آپ یہ دیکھیں کہ اس وقت معاملات اتنے میں سمجھتی ہوں خراب ہو چکے ہیں کہ حکومت اگر وہ اس جنت میں جو پھولس کی جنت میں رہے گی تو میں سمجھتی ہوں بہت خرابی ہوگی. سینیٹر صاحب کو بھی یہ سمجھنا چاہیے. اور جہاں حکومت کچھ کر, وہ پنکھیاں کدھر ہیں چیف منسٹر صاحب؟ وہ پنکھیاں تو بھیج دیں خدا را. بالکل, یہ تمام تر معاملات ہیں, اور پناہ معاملہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ سانحہ ماڈل ٹاؤن کی تحقیقات کا معاملہ ہے. اب دیکھنا یہ کہ جو اپوزیشن جماعتیں ہیں وہ کس طرح سے اپنے مطالبات منوا سکتی ہیں اور حکومت کا اگلا عمل کیا ہوگا, اس پر آج ہم نے بات کی. تمام مہمانان گرامی کا بہت بہت شکریہ. ایکسپریس اسپیشل آپ نے دیکھا مبشر ہاشمی کے ساتھ. اللہ حافظ.